अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कल बात करते करते वो मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो जोशो खताबत में इतनी बातें कर रही थी, वो हो गया सिकड़िक। तो वो फिर मुझे पता चला कि भैया, लेकिन शुक्र है मैं आप लोगों को पहले बता चुकी थी कि अगर कुछ बातें रह गई तो मैं फिर आपको कल बता दूंगी। और वो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ, और सब तो ज़रूरी गल तो मैं दसी नहीं, जो सबसे ज़रूरी बात थी। तो मैं बात कर रही थी कि जब छुट्टी का टाइम होता था ना, तो उसकी बात कर रही थी कि छुट्टी का टाइम जो होता था, बच्चियाँ फिर वो बड़ा एक दुपट्टा होता था मलमल का, वो लेके फिर वो ओढ़ के तो फिर छुट्टी स्कूल से बाहर जा सकती थी, अपने बैग से निकालती थी। और बड़ा एक वाइट दुपट्टा, चादर जिसको कहते हैं, या चादर स्टाइल का दुपट्टा होता था, क्योंकि स्कूल में तो वी लगाया जाता था। और फिर वो आपको तय करके रख देते थे, और बाहर जाते वक्त फिर वो बच्चियाँ वो फिर दुपट्टा ओढ़ लेती थी। कुछ बच्चियाँ गाउन पहन लेती थी ऊपर से, वो जैसे डॉक्टर नहीं पहनते उस तरह के गाउन होते थे, वो पहन लेती थी। और कुछ दुपट्टा ऊपर से ओढ़ लेती थी, लेकिन इस तरह सिंपल वी में फिर बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी। ऊपर से कुछ ना कुछ ओढ़ के और छुट्टी को फिर बाहर जाती थी। तो वो बात बीच में से रह गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात थी ना, वो ये थी कि जब हम दोस्तें नाराज़ हो जाते थे तो फिर क्या होता था। वो जब कोई दोस्त नाराज़ हो जाती थी, इतना वो कहते हैं परेशानी लग जाती थी कि हाय अल्लाह, मेरी दोस्त नाराज़ हो गई है, हुण की करा। तो वो फिर खुद से उसके पीछे पीछे फिरते थे, वो माफ़ कर दे, ओ माफ़ कर दे। और अल्लाह दा वास्ता, फिर उसके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते थे उसके इर्द गिर्द। और वो दोस्त का इतना नखरा होता था, वो इस तरफ से आते थे तो मुंह इधर फेर लेंदी सी, इधर होंदा सी मुंह उधर फेर लेंदी सी। वो इतना वो मंजर लगता था। जब छोटी क्लासों में थे ना, उस वक्त तो भाई हर मिनट ते दोस्ती, ते हर मिनट ते कुट्टी। चलो भाई कुट्टी हो जाओ। वो जो ये वाली उंगली होती थी ना, ये वाली, जैसे कहते कुट्टी, तो कुट्टी कर लेते हैं सब। बस ऐसे तो एक और मिलाते भी थे एक दूसरे से, ये नहीं ऐसे चलो मैं तुमसे कुट्टी कर रही हूँ, और कुट्टी ऐसा करके ना, दूसरे भी ऐसा करके कुट्टी हो गई। और फिर जब दोस्ती होनी होती थी, मिन्नतें करते थे, तो फिर कहते दोस्ती कर लो खुदा दा वास्ता, तो मैंने तो फिर वो यूँ करके ना, दोनों अपनी अपनी हाथों को यूँ यूँ ये वाली उंगलियाँ मिलाती थी, यूँ करके ऐसा चूम के, और दोस्ती हो जाती थी। फिर वो कुट्टी और दोस्ती, ये तो रोज़ाना होता था, और पता नहीं कितनी दफ़ा होता था कि दोस्त लेकिन ये था कि दिल साफ़ होते थे। फिर दोस्त नाराज़ हो जाता था तो उसको मना लिया जाता था कि चलो भाई मेरी दोस्त है, उसको पीछे पीछे फिर के इसको भी। और अगर फिर भी वो नहीं मानती थी ना दोस्त, तो फिर वो एक तीसरी दोस्त को कहा जाता था, यार हमारी सुलह करा दो, प्लीज़ प्लीज़। तो वो फिर कहती थी, यार अल्लाह माफ़ कर दो ना इसको, कोई बात नहीं, दोस्त है हमारी। तो फिर वो दोस्ती हो जाती थी। तो ये कुट्टी और दोस्ती, कुट्टी बड़ी मशहूर होंदी सी, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुट्टी हो गई हाँ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुट्टी हो, कुट्टी तो बस ये उंगली जो बड़ी काम आती थी कुट्टी के लिए। और फिर दोस्ती के लिए ये दो उंगलियाँ। और फिर उसको चूम लिया जाता था, और दोस्ती हो जाती थी, और साथ ही दिल साफ़ हो जाते थे। लेकिन वो ज़माने जो है ना, वाकई नायाब हुए कि दोस्त नाराज़ होता था तो उसको मनाने के लिए कितना वो करते थे दोस्तें। लेकिन आज जो है वो नहीं है। वो नाराज़ हो तो दफ़ा हो वो, कि कहते ने कोई बनाने की आपको वो करता नहीं है। तो ये दोस्त है, ना वो दोस्त रहे हैं, ना वो ज़माने रहे हैं। वो नायाब ज़मानों के साथ ही ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब इंसान में अनाएँ आ गई हैं, अब इंसान में वो आ गई अपनी, वो कहते ना आकड़ आ गई है भी, बहुत अकड़ के इंसान चल रहा है दुनिया कि मैं पता नहीं की चीज़ आ। तो अब वो ज़माने आ गए। अब मैंने कभी देखा नहीं कि कोई दोस्त नाराज़ हो अपने इर्द गिर्द तो उसको मनाया जाए, या उसको मनाने की कोशिश की जाए। अक्सर मैं इधर उधर सुनती हूँ, कहते हैं चलो चलो दफ़ा, हम नहीं मनाते उसको, वो अपने आप को समझता क्या है, वो अपने आप को कह ये क्या करता है। मतलब अक्सर ये हो गया कि अब दोस्त को मनाया नहीं जाता। लेकिन उस वक्त ऐसा ज़माना था कि जब तक दोस्त को मना नहीं लिया जाता था ना, सुकून से नहीं बैठते थे कि नहीं भी मेरा दोस्त नाराज़ हो गया। लेकिन नया ज़माना, नए फैशन, और नई वो क्या कहते हैं, क्या इसको लफ्ज़ मैं कहूँ, नई आदतें कह सकती हूँ। चलो जी, ठीक है, जो ज़माने के हिसाब से है वो करते जाएं, फ़र्क तो नहीं पड़ना है किसी को।
تو یہ بات جو تھی نا مجھے یاد آئی کہ دوستی اور کٹی والی بات جو تھی نا یہ بہت تھی. ہر بچہ ایک دوسرے کے ساتھ بس یہی گیم کھیل رہا ہوتا تھا. کئی دفعہ ہم روٹھتے تھے اور کئی دفعہ ہم دن میں مانتے بھی تھے. اور یہ سلسلہ گھروں میں بھی تھا, یہ نہیں کہ اسکول میں, وہ گھر میں بھی آپس میں کزن کھیل رہے ہوتے تھے, گلی کے بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی سارا دن کٹی تے دوستی, اور میں تیرنا کٹی ہوں, میں تیرنا دوستی ہوں, بس یہ چل رہا ہوتا تھا. تو لیکن اب یہ بچوں میں بھی نہیں دیکھتی ہوں, وہ لڑتے ضرور ہیں آپس میں, ناراض ہوں گے لیکن وہ نہیں, بس وہ کہیں گے اس نے مجھے ہٹ کر دیا, یوں کر دیا, وہ اپنے کمرے میں وہ ادھر چل جائے گا ایک دوسرے کو. لیکن وہ یہ جو چیز تھی نا کہ دوستی اور یوں چومنا, یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب شاید دوست مان بھی جاتے ہوں گے لیکن یہ چیز نہیں ہے اب. تو یہ میں کل بھول گئی تھی تو مجھے پھر یاد آیا, کوئی ہوئے یہ سب تو اہم چیز تو میں تب دسی نہیں کہ یہ ہوتا تھا کہ یہ 3 انگلیاں کتنا کردار ادا کرتی تھیں. وہ امپائر والی انگلی نہیں, ایک یہ والی انگلی اور 2 یہ والی انگلی, تو پھر وہ دوستی ہو جاتی تھی. چلو جی, اب یہ سب سے اہم بات تھی. تو پھر میں رہ گئی تھی تو میں نے بتانا. پھر وہ ایک ہوتا تھا کیا اس کو کہتے ہیں, ربڑ, ایسے جو مٹاتے ہیں نا, لکھتے ہیں, تو وہ ربڑ ہوتا تھا. تو وہ ایک ایسا چکور سا ہوتا تھا, چھوٹا سا وائٹ کلر کا, اور ایک ہوتا تھا تھوڑا لمبا. تو وہ بچوں کے پاس ہوتا تھا. تو وہ اگر ہم گھر پہ بھول کے آ جاتے تھے, شارپنر یا کوئی ایسی چیز, پہلے تو پینسل سے لکھتے تھے, تو ربڑ سے مٹانا ہوتا تھا نا, تو پھر سہیلیوں سے مانگتے تھے تھوڑا ربڑ دے دو یار, میرا غلط ہو گیا, میں گھر میں بھول کے آ گئی ہوں. تو پھر وہ دے دیتی تھی بچی, پھر مٹا کے اس کو واپس کر دیا جاتا تھا. اور وہ اس کے بعد پھر ڈالر کے نا پین آ گئے تھے. جب تھوڑی وہ پینسل سے جان چھوٹی نا, جہاں پین سے لکھنے کی پھر کلاسیں شروع ہو گئی تھیں, تو پھر وہ ڈالر کے پین آتے تھے, اس پہ انک ڈلتی تھی, اور پیچھے سے اس کا ایک کیپ ہوتا تھا, اوپر ڈھکن لگتا تھا. پھر اس کو کھول کے اس کو یوں سے پیچ سا ہوتا تھا, اس انک بھر لی جاتی تھی, اور پھر اس کا کیپ وہ پیچھے بند کر کے اوپر ڈھک. وہ اتنا اچھا پین تھا ڈالر کا, اس سے اتنی اچھی رائٹنگ آتی تھی. تو وہ میرے ابو جو ہے نا, وہ پھر مجھے وہی لا کے دیا کرتے تھے, وہ والا پین ڈالر کا, بڑا مشہور تھا ڈالر پین. تو وہ پھر زیادہ تر اسی سے ہی لکھتے تھے, بڑی اچھی رائٹنگ آتی تھی. اور پھر مزے کی بات, اگر کوئی بچی اپنا بھول جاتی تھی انک ڈالنا, اور وہ آتی تھی, وہ کہتی اوئے ہوئے ہوئے میرے پین میں انک ہی ہے نہیں, تو وہ پھر اپنی قریبی دوست جو ہوتی تھی اس سے کہتی تھی مجھے تھوڑی سی انک دے دو. پھر وہ دونوں پیچھے سے کیپ کھولتی تھی اپنا, اور وہ نب کے ساتھ نب ملا کے نا, تو وہ جو انک جو ہے نا وہ ٹرانسفر کی جاتی تھی دوسرے میں, وہ ڈال دی جاتی تھی, اور نیچے سے وہ دوسری اپنا والا پیچ کر کے نا وہ انک اس کے پین میں چلی جاتی تھی. یہ بھی بڑا ہوتا تھا کلاس میں کہ بھئی تھوڑے انک دے دو. تو پھر ایک دوسرے کو بچیاں دے دیتی تھیں کہ بھئی کبھی ربڑ مانگ لیتے تھے, کبھی انک مانگتے تھے, کبھی اسکیل بھول جاتے تھے, یار فٹا دے دے, فٹا ذرا لکیر کھینچنی, میں بھول کے آ گئی ہوں, پھر وہ دے دے. لیکن وہ جیومیٹری باکس جو ہوتا تھا اس میں ایک ڈی ہوتا تھا, اور ایک ایسا پتہ نہیں, وہ ایک ایسے تو کون سے جو بنے ہوتے ہیں وہ ہوتا تھا, ایک اسکیل ہوتا تھا, پین ہوتا تھا, ربڑ ہوتی تھی, اور یہ چیزیں ہوتی تھیں اس میں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا گھر میں بچے بھول کے آ جاتے تھے نا, کوئی چیز رہ جاتی تھی, تو پھر ایک دوسرے سے بچیاں مانگ لیتی تھی. ہماری کلاس میں نا ایک بچی تھی, اب میں نام تو نہیں لوں گی اس کا, مجھے چلو لے بھی لوں گی تو اگر ہو سکتا ہے وہ کہیں دیکھ رہی ہو. اس کے بعد تو مجھے اسکول کی کوئی دوست ملی ہی نہیں, جو اسکول چھوڑا نا, یقین کریں کوئی دوست مجھے آج تک ملی نہیں. دوستی کے معاملے میں نا وہ جو ہے نا تھوڑی بدقسمت رہی ہوں سمجھے میں, کہ جو دوست ملا نا وہ پھر غائب ہو گیا, پھر وہ ملا ہی نہیں دوبارہ. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ نہیں, کیونکہ وہ جو پہلے اس طرح ہوتا نہیں تھا کہ فون ہے یا کچھ ہے, زمانے ایسے نہیں تھے. وہ اسکول کی دوستوں کی بھی شادیاں ہو گئیں, پھر پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئیں کہاں, کیونکہ ہم ان محلوں میں گئے, کبھی ہم آئے ہیں تو وہ نہیں ملے, تو وہ ملی نہیں. وہ جو دوستیں تھیں وہ پتہ نہیں خواب و خیال ہو گئیں. تو ایک میری دوست بڑے عرصے بعد مجھے ملی, کوئی میرا خیال اس کو بھی ملے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں شاید, ایک دفعہ بڑے عرصے بعد 10 سال بعد. حالانکہ میری اتنی اس کی دوستی تھی, ہم ساتھ کٹھے بیٹھتے تھے, کٹھے ہم وہ کرتے تھے, لیکن
وہ بس پھر اس کی شادی لنڈن ہو گئی اور وہ چلی گئی، اور پھر وہ اس زمانے میں اتنا خط و کتابت نہیں تھا، پھر ایک دو دفعہ اس نے شروع میں خط لکھا مجھے اور میں نے بھی لکھا، لیکن وہ زمانے ایسے خط بچوں میں پھر نہیں اتنا ہمارا سگا، کتنے عرصے شروع میں ایک دو دفعہ خط لکھا، پھر ہماری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، فون وون کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے بعد جو ہے نا وہ مجھ سے ملی، وہ اتفاق سے کراچی آئی ہوئی تھی اور میں بھی گئی ہوئی تھی، تو ہم ملے بڑے عرصے بعد، مطلب ہماری، اور اب اس ملاقات کو بھی ہمارے نا میرا خیال 12 سال شاید ہو گئے ہیں یا 10 سال ہو گئے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ تو وہ دوست اور دوستیں وہ میری ملی ہی نہیں، پھر پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، اتنی اچھی میری دوستیں تھیں۔ تو اس معاملے میں نا دوستی جیسے جب پرانے فرینڈز آپ کو ملتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کے ہوتے ہیں نا کہ بچپن کی دوستی چلتی آتی ہے اور وہ آگے تک، اس معاملے میں جو ہے نا وہ اتنا، وہ کہتے ہیں ایسی خوش قسمتی نہیں ہے دوستی کے معاملے میں بھائی، وہ دوست سارے بچھڑ گئے۔ اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، پھر شادی کے بعد پھر اپنے وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ دوستیاں جو ہوتی ہیں نا وہ نہیں، دوست نہیں، باقی ملنے جلنے والے تو بہت ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن دوستی ظاہر ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جیسے فرینڈز ہوتے ہیں نا، وہ ہر ایک سے تو دوستی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ باتیں تھیں۔ پھر ہماری کلاس میں، چلے میں اب وہ چھوڑیں، اب یہ دوستی وستی کو چھوڑیں، میں نے کہا ہماری کلاس میں ایک لڑکی ہوتی تھی، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی، اللہ معافی، توبہ توبہ، جیسے بچے فن کرتے ہیں نا تو اس حساب سے پھر وہ میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کہ اس کی نا یہ نوز تھوڑی نا بچی کی کافی موٹی تھی، تو ہم اس کو نا وہ اکثر اس کو پھر نا اس میں ہوا بھر لیتی تھی ناک میں، تو اس طرح اس کا ناک پھول جاتا تھا، تو ہم جب بچیاں کلاس میں ٹیچر نہیں ہوتی تھی نا، کوئی ابھی ٹیچر گئی یا نکل کے، تو ہم اس کی منتیں کرتے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے ناک پھلا کے دکھا دو توبہ توبہ توبہ، اللہ معافی، ہم اس کو کہتے ہوتے تھے ناک پھلا کے دکھا دو پھر پلیز، اور وہ کبھی کبھی تو فوراً ہی پھلا کے دکھا دیتی تھی، اور ہم اتنا حیران ہو کے دیکھتے تھے اس کے ناک کو، وہ پھول کے ہوا پتہ نہیں وہ کیسے بھرتی تھی، اتنا موٹا اور ہو جاتا تھا، پہلے کچھ ویسے ہی دیکھنے بھی موٹا تھا، لیکن وہ ہوا اس طریقے سے بھرتی تھی اور موٹا ہو جاتا تھا، تو وہ پھر ہم نا، اور کبھی پھر وہ بھی نخرہ کرتی تھی، وہ کہتی تھی نہیں میں نہیں پھلا رہی، تو جاؤ جاؤ تم لوگ چلے جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، تو ہم لوگ کہتے نہیں پلیز پلیز پھیلا دو، تو ہم اس کا نام لے لے کے اتنی منتیں کرتے تھے، کر دو نا کر دو نا، ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی، وہ بیچاری پھر ہمیں ناک پھلا کے دکھاتی تھی اپنا، اتنا اس کا موٹا ناک ہو جاتا، ہم اتنا حیران ہوتے تھے کہ اتنا موٹا ناک کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ مجھے اب میں سوچتی ہوں تو مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے ان باتوں پہ کہ ہم لوگ بچپن میں کیسے کرتے تھے، لیکن وہ بس ایک بچپن کا دور تھا نا، ہم لوگ بھی فرمائش کر دیتے تھے اور وہ بھی بیچاری ہماری فرمائش پوری کر دیتی تھی، ناک پھلا کے دکھا دے، دسو بھلا ایک گیم ہے، لیکن ہمارے لیے گیم تھا۔ تو یہ باتیں تھیں۔ پھر دوستوں کے ساتھ کھیلنا، جب انٹرویل ہوتا تھا تو پھر ہم وہ چھولے چھولے کھا کے نا، جب ہم فارغ ہوتے تھے نا کہ جلدی سے کھا لو، مٹکے رکھے ہوتے تھے، 3 مٹکے ہوتے تھے، ایک درخت تھا اس کے نیچے، اور وہ مٹکوں کے ایسے گردن کے اوپر ایک زنجیر سی ڈال کے نا ایک گلاس بندھا ہوتا تھا اس میں، تو وہ پھر وہ وہیں سے پانی پی لیتے تھے، چلو ابھی ہونٹ جڑ تھوڑا ٹائم بچے ہے تو اور جو کھیل لیے، تو پھر ہم وہ گراؤنڈ ہوتا تھا تو اس میں پھر کھیلتے تھے، وہ کبھی پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے، کبھی پٹھو گرم کھیلتے تھے، اور کبھی رسی کود لیتے تھے، وہ پھر جس دن جو موڈ ہوتا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ نا پٹھو گرم اچھا لگتا تھا، وہ جیسی بچیاں کہتی تھی نا کہ چلو کوئی گیم کھیلیں، تو میں کہتی نہیں پٹھو گرم کھیلنے ہیں ابھی، پٹھو گرم، تو وہ پھر لازمی سی بات ہے کہ جو اکثریت کہہ رہی ہوتی تھی پھر وہ گیم کھیلا جاتا تھا، لیکن مجھے پٹھو گرم بڑا اچھا لگتا، پتہ نہیں اب اور مطلب کسی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تو پٹھو گرم کرتے ہیں، ایسے 6 7 نا مٹکے کی وہ ٹھیکریاں سی جمع کر کے نا وہ ہم گھروں سے لے کے آتے تھے، بڑے اس کو رگڑ رگڑ کے نا اس کو بیلنس کیا ہوتا تھا، وہ ایک کے اوپر ایک رکھتے تھے 7، اور پھر ایک بال ہوتی تھی، پھر اس سے ٹک کر کے نشانہ لگایا جاتا تھا، پھر وہ اس کو جمع کرنا ہوتا تھا، وہ بڑا مزے کا گیم ہوتا تھا، تو وہ کھیلتے تھے، اور یا پھر ایک گیم ہوتا تھا کھو کھو، وہ بچیاں بیٹھتی تھیں، وہ بھاگ کے آتی تھی، اس کو کھو، اس سے اس کو پکڑنا ہوتا تھا، اس نے پھر اس کو کہتی پتہ نہیں اس کو کھو کھو کہتے تھے، اب اس کو آج کل کیا کہتے ہیں، بلکہ آج کل تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی، وہ نہ گلیوں میں کھیلتا ہے، اسکولوں میں شاید کھیلتے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ گیم بھی ختم ہو گئے ہیں جو ہم اسکولوں میں کھیلتے تھے نا، کھو کھو، پٹھو گرم، پکڑم پکڑائی،
تو یہ چیزیں ہم کھیلتے تھے، تو ان میں سے بھی کچھ بھی، اور رسی بھی کودتے تھے، لیکن رسی کبھی کبھار، لیکن زیادہ ہم یہی کرتے تھے۔ اور بچیاں پھر بس انٹرول کا ختم ہو جاتا ہے، ٹن 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 چلو بھی پھر کلاسوں میں چلو۔ اور کل میں نا اپنے ایک ٹیچر کا نام بھول گئی تھی، مس شہناز بھی تھی ہماری، بہت اچھی ہمیں اردو پڑھاتی تھی، بہت اچھی ہماری ٹیچر تھی۔ بعد میں مجھے یاد آیا وہ مس شہناز دا آتے میں لے آئی نہیں، تو ان کا نام لے۔ ایک ہوتے تھے ہمارے محمد علی سر، وہ سر محمد علی، وہ ہمیں اسلامیت پڑھاتے تھے اور قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ اس وقت قرآن پاک بھی بچوں کو کلاس میں پڑھایا جاتا تھا، تو وہ ہمیں قرآن پاک پڑھاتے تھے، سارا اسلامیات اور یہ ساری چیزیں بتاتے تھے۔ تو ان کا نام بھی لینا میں بھول گئی نا، تو پھر مجھے بعد میں یاد آیا، تو میں نے کہا چلے میں آج بتا دیتی ہوں۔ ہمارے وہ ایک مس شہناز بھی ہماری بہت اچھی ٹیچر تھی، اردو کی ٹیچر تھیں، اور ہمیں پڑھاتی تھی۔ اور اردو کے وہ جو ہم پڑھتے ہوتے تھے سبق، اور وہ میں پھر تشریح، شعر، اور پھر اس کی تشریح، پھر وہ ہمیں وہ لکھواتی، شعر لکھیں جی، پھر نیچے کاپی میں اس کی تشریح ہوتی تھی کہ وہ پھر اپنے اپنے الفاظ میں وہ ہمیں سمجھاتی ہوتی تھی کہ جو آپ کو سمجھ لگا ہے نا، آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ کے لے کے آئیں، اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو پہلے شعر لکھا جاتا تھا، شعر لکھ کے پھر شعر، پھر اس کے نیچے تشریح لکھ کے، پھر جو ہمیں ہماری ناک کی شکل میں آیا ہوتا تھا نا، تو پھر ہم لکھتے تھے۔ وہ کہتی ہیں آپ اپنے الفاظ میں لکھ کے لائیں، میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتی ہوں لیکن آپ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو پھر ہم وہ اپنے اپنے الفاظ میں جو سانوں کی پتہ شاعری دا، وہ اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شاعری کا، تو پھر وہ جو سمجھ آتا تھا نا، پھر ہم لکھ کے لے جاتے تھے۔ تو وہ پھر کسی کو گڈ مل جاتا تھا، کسی کو ویری گڈ مل جاتا تھا، کسی کو ایکسیلنٹ مل جاتا تھا، کسی کو شاباش مل جاتی تھی، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا تھا شاباش۔ تو ٹیچر کو جب ہم چیک کروانے جاتے تھے نا، کام کر کے، ایسے بچیاں بیٹھی ہوتی کر کے وہ لکھ کے، تو پھر وہ جب چیک کرتی تھیں تو پھر ان کی مرضی ہوتی تھی، وہ جس کو ایسے ایسے ٹک مارتی تھیں، اور پھر وہ اپنا لکھ کے اور سائن کرتی ہوتی تھی ٹیچر۔ تو وہ پھر ان کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو گڈ دے دیں، کسی کو کچھ دے دیں، کسی کو ناپسند کریں۔ تو ایک وہ جس کا اچھا نہیں لگتا تھا نا، اس کے لیے بھی کچھ لفظ لکھتی تھی ٹیچر، وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا لفظ ہوتا تھا۔ تو وہ پھر نا ہم جاتے تھے، اور پھر جس لڑکی کو گڈ مل جاتا تھا نا، وہ واپس یوں مڑتی تھی نا، پوری کلاس کو ایسے کر کے بتاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا بھی اس کو گڈ مل گیا۔ وہ پھر ہلکے ہلکے بتاتی آتی تھی راستے میں، گڈ ملا ہے، گڈ ملا ہے، گڈ ملا ہے، مسٹر مجھے گڈ دیا۔ اتنا خوش ہو جاتے تھے وہ گڈ ملنے پہ۔ تو وہ اب گڈ بھی نہیں ملتے، کتنا کام کر لیں، کچھ کر لیں۔ وہ ٹیچر تھی تو ہمیں گڈ دیتی تھی، وہ زندگی چ انے کام کیتے، پھر سب کچھ کیتا، کسی نے گڈ نہیں کوئی دیندا، وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے جو آپ کو گڈ دیتا ہے۔ باقی آپ کتنا بھی کر لیں، کچھ کام، کچھ دنیا کے لیے کتنا کرتے رہیں، تو آپ کو کہیں سے گڈ نہیں ملتا۔ صرف ایک ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے کام کو دیکھتا ہے، پھر آپ کو وہ شاباش دیتا ہے، ایکسیلنٹ دیتا ہے، گڈ دیتا ہے، اور کوئی نہیں آپ کو دیتا۔ تو یہ ٹیچر جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کے نا آئیڈیل بھی بن جاتے ہیں بعض دفعہ، کہ وہ کوئی ٹیچر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے پھر آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی ٹیچر بن جائیں۔ خیر میرا کبھی ٹیچر بننے کو تو دل نہیں چاہا، میں اب ٹیچر کو پسند تو کرتی تھی، کبھی یہ دل، لیکن بعض بچے کرتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ٹیچر بنیں بڑے ہو کے، تو وہ پھر وہ ٹیچر بنتے بھی ہیں، یا کم از کم خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی خواہش تو میرے دل میں نہیں تھی ٹیچر بننے کی، لیکن بس یہ تھا کہ مجھے ٹیچر اچھے اپنے بہت لگتے تھے، اور آج تک میں ان کی عزت کرتی ہوں، ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں، ان کے چہرے بھی مجھے یاد ہیں، ان کی شفقتیں بھی یاد ہیں کہ وہ کیسے ہمیں کرتے تھے۔ کیونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ تو خیر کرتے ہی ہیں، استاد جو ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے بہت کرتا ہے۔ صبح اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں، پھر آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو اس زمانے میں، کیونکہ آج کل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹیچر کس قسم کے ہیں، زمانے کے ساتھ ذرا شاید بہتر ہی ہوئے ہوں گے، اچھے ہوں گے، لیکن اس زمانے کے جو ہم اپنے زمانے بتا رہے ہیں، ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہوتے تھے، پیار سے بتاتے تھے۔ ہماری مس ریحانہ ہوتی تھیں، تو وہ ہمیں اتنا کرتی تھیں، وہ کہتی تھی مجھ سے بار بار پوچھو، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا ہے نا تو آپ پوچھو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ چڑتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ بورڈ پہ لکھتی تھیں، پھر موڑ کے پھر دیکھتی تھیں، پھر وہ کہتی تھیں سمجھ آیا نہیں آیا نا، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں۔ تو وہ اتنی اچھی تھیں کہ وہ پھر ہمیں دوبارہ سمجھا، جس بچی کو نہیں سمجھ آتا تھا نا، وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں ٹیچر، جو آپ
کو کچھ سکھاتے ہیں، آپ کے لیے آتے ہیں، تو ٹیچرز کی تو باقی قدر کرنی چاہیے کہ وہ بہت کردار ہوتا ہے ان کا آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ ماں باپ تو کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن استاد کا بھی درجہ جو ہے نا ماں باپ سے کم نہیں ہے۔ تو یہ باتیں تھیں، باقی پھر میں اور تو میں نے اتنی کل زیادہ تر تو میں نے باتیں سنا دی تھیں آپ کو، صرف وہ جو دوستی والی بات تھی نا وہ مجھے بعد میں یاد آئی، اور پھر ربڑ والی بات بھی میں نے کہا وہ پین دا تے دسیا ہی نہیں، پھر پین کا بھی میں نے بتا دیا کہ ڈالر پین ہوتا تھا، اور ہم ہوتے تھے میرے ابو ہمیشہ مجھے ڈالر پین لا کے دیتے تھے۔ تو وہ پھر آپ کہ جب میں قصے سناتی ہوں نا تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں اپنے ابو کا ذکر بہت زیادہ کرتی ہوں، اس لیے کہ ہماری جو ہر خواہش پوری کرتے تھے، جو ہمیں ہر چیز لا کے دیتے تھے، تو وہ ابو کے ہم بہت قریب تھے، اس لیے پھر مجھے میری ہر واقعے میں، ہر قصے میں، ہر بات میں مجھے ابو کا ذکر اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ بس ہماری زندگی کا محور ہی ہمارے ماں باپ ہوتے تھے، اس کے سوا ہماری کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، اسکول ہوتا تھا، گھر ہوتا تھا، ماں باپ۔ آج کل بہت دور بدل گیا ہے، بچوں کے پاس بہت ساری جو ہے نا وہ دوسری متبادل چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں وہ ماں باپ ہوتے تھے اور گھر ہوتا تھا، اور آ کے ان کی بغلوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب یہاں پڑھنے سا تو یہ ہمارا دور ہوتا تھا۔ تو اسکول کا دور، پھر ہمارے اسکول میں نا ایک نیم کا بڑا سا درخت ہوتا تھا، وہ جب ہم کھیلتے تھے نا تو کافی بڑا درخت تھا، وہ سایہ کرتا تھا، پھر ہم بڑے مطلب سمجھے سایہ، کوئی آدھا گراؤنڈ جو تھا نا وہ ایسے دھوپ میں ہوتا تھا، اور آدھی جگہ بہت بڑا نیم کا درخت تھا تو سایہ ہوتا تھا، تو پھر اب کوشش ہوتی تھی کہ ہم سائے میں بیٹھیں، وہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیتے تھے، اور کل اتنے سادے زمانے تھے کہ وہ مٹکا بڑا ہوتا تھا، وہ گلے چ زنجیر بندی ہوئی ہو تو نال گلاس ہے وہ مٹکے میں ڈالو اور پی لو، کوئی نہیں۔ اب آج تصور ہی نہیں ہم کر سکتے ہم خود بھی کہ ہم ایسے پانی پی لیں گے یا ہمیں وہ کریں گے، اب تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ بیماریاں نہ لگ جائیں، لیکن اس وقت نہیں لگتا تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد جیسے نا ایک بازار میں گلاس آئے تھے، وہ اس طرح کر کے نا ایک فولڈنگ سا گلاس تھا، پلاسٹک کا تھا، ایسے گول 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 اس میں دائرے بنے ہوتے تھے، اس کو ڈھکن کھول کے اس کو یوں کر کے کھول لیتے تھے، اور وہ پھر گلاس بن جاتا تھا، اور پانی پی کے پھر آپ اس کو اس طرح بند کر دیں اور اوپر سے اس کو ڈھکن لگا دیں تو وہ چھوٹی سی ایک ڈبی سی بن جاتا تھا، وہ بڑے مشہور ہوئے تھے پلاسٹک کے گلاس۔ تو وہ پھر میرے نا دوست کے پاس تھا، تو وہ لے کے آئی تھی، تو ہمیں بڑے ایک سمجھو اس میں اندھوں میں کانا راجا کہہ لیں، یا بڑے جی اسی بڑے وہ چوڑے ہو گئے سا کہ بھائی ساڑے کو ایک گلاس ہے، اسی ہوں اس گلاس چ پانی نہیں پینا، اسی اپنا گلاس لے کے آنے ہیں، کیونکہ وہ بند ہونے والا گلاس تھا، میری دوست لے کے آتی تھی، تو وہ پھر ہم اس میں پانی پی کے اور سب بند کر کے پھر وہ اپنی جیب میں رکھ لیتی تھی، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم اور ذاتی ایک گلاس ہو گیا ہم 4 دوستوں کا۔ تو یہ تھا ایک میری دوست جس کا میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ مجھے 10-12 سال بعد ملی، وہ لگاتی تھی یہ ویسلین کہتے تھے، پیلے سے رنگ کی ایک ویسلین ہوتی تھی، وہ اتنی سی شیشی ہوتی تھی، ویسلین بہت لوگ لگاتے تھے، تو وہ لے کے آتی تھی اتنا ایک کاغذ میں رکھ کے نا تھوڑی سی، تو وہ اس کی بہت عادت تھی کہ وہ نہ تھوڑی دیر بعد نکالتی تھی ویسلین اپنے ہونٹوں پہ لگاتی تھی، وہ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جیسے ہی پیریڈ بدلتا تھا نا وہ فوراً لگاتی تھی اپنے ہونٹوں پہ، تو وہ پھر اس کے جومیٹری باکس میں پڑا ہوتا تھا، تھوڑا سا کاغذ میں اس میں ڈال کے نا وہ رکھی ہوتی تھی، تو پھر ہم اس سے وہ بھی مانگتے تھے جب وہ لگاتی تھی تھوڑی جی سانو بھی دے دے، بس اس کے شوق میں نا پھر ہم بھی لگا لیتے تھے کہ چلو بھی اسی بھی لا رہی ہے، پتہ نہیں ایک ہی لا رہی ہے جڑی اسی پیچھے نہ رہ جائے گی، تو وہ پھر نا اس سے مانگتے تھے یار تھوڑی سی دے دو، تھوڑی سی دے دو، وہ پھر دے دیتی ہوتی تھی، اور پھر ہم بھی اپنے ہونٹوں پہ لگا لیتے تھے کہ پتہ نہیں بھی کی مار رہی ہے، اسی بھی مار لی، تو اپنی بیوقوفیوں پہ بھی اتنی ہنسی آتی ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ دوست کر رہی ہے تو ہمیں بھی لگانی ہے بھائی، تو وہ پھر ہم لوگ وہ اسکول لے کے آتی تھی اور ہمیں بھی دے دیتی تھی، اور پھر ہم بھی لگا لیتے تھے، تو اس کے بعد جب اسکول چھوٹا گیا اب کبھی ویسلین دیکھی نہیں، اب وہ گھروں میں ہے پیٹرولیم جیلی ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، اب آج کل اس کو پتہ نہیں شاید وہی چیز ہوتی ہوگی، اب آج کل تو کہتے ہیں پیٹرولیم جیلی، ہو سکتا ہے وہ کچھ کوئی اور چیز ہو، لیکن اسی سے ملتی جلتی چیز ہوتی تھی، لیکن اس کا کلر یلو سا ہوتا تھا، بڑی اچھی اس کی خاص خوشبو ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اب بھی ملتی ہو مجھے نہیں پتا، لیکن اس زمانے میں وہ میری دوست اور ہر گھر میں ہوتی تھی، وہ بھی سردیوں میں خاص طور پہ لگاتے تھے کہ ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر وہ لگاتے تھے، تو
یہ یادیں تھیں. وہ قلم دوات کا بھی ذکر کر دوں کہ قلم دوات اور تختی، وہ میرے کل کسی نے میرا پروگرام دیکھا تو انہوں نے لکھا کہ قلم دوات اور یہ چیزیں جو تھیں وہ میں ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکی ہوں کہ ہمارے ابو ہمیں میرا خیال انہوں نے وہ پروگرام دیکھا نہیں ہے میرا. تو وہ قلم ہوتی تھی، دوات ہوتی تھی، تختی ہوتی تھی، اس کو پھر صاف کر کے تختی کو سکھایا جاتا تھا وہ لگا کے تو چراغ دو بھائی. پھر ہمارے ابو ایک وہ لے کے نا چھری، تو وہ ایک لکڑی کے قلم ہوتے تھے، وہ چھری سے اس کا شیپ بنا کے دیتے تھے ہمیں کہ ٹھہرو میں تانوں کڑ کے دینا ہو. وہ پھر اس طرح کر کے پکڑ کے اس کو چھری سے یوں کر کے دونوں سائڈ سے نا اس طرف سے بھی برابر کیا جاتا، اس طرف اس کی نوک بنائی جاتی تھی. پھر وہ اس میں کر کے نا انک ایک ایسی ہوتی تھی گول سی، اس میں لگ کے پھر تختی لکھی جاتی تھی. تو وہ رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے بچوں کی نا، تو وہ پھر تختی بچے لکھتے تھے. اور ہمارے ابو جو ہیں وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہماری رائٹنگ اچھی ہو، محنت کرتے تھے ہمارے کہ بچہ آپ لوگ رائٹنگ اچھی کرو. لیکن وہ رائٹنگ تو اچھی ہو گئی تھی کیونکہ میری جو مس شہناز ہے نا، جن کا میں نے ذکر کیا اردو کی، وہ میری رائٹنگ تو بتبا تعریف نہیں کر رہی ہوں. تو وہ میری پھر کاپی دکھاتی ہوتی تھی کلاس میں. وہ کہتی تھیں کہ دیکھو ایسی رائٹنگ کریں، ایسا کام کریں. اتنا صاف ہوتا تھا کام کہ وہ مجھے بڑا شوق ہوتا تھا رائٹنگ اچھی کرنے کا نا، کہ ہمارے ابو کافی محنت کرتے تھے اس معاملے میں ہم پر. تو پھر ہم وہ کرتے تھے. لیکن اب نہیں لکھا جاتا. اب تو میں بتا رہی ہوں کہ قلم ہاتھ میں پکڑوں، بعض دفعہ میں نے کوئی چیز ایسے نوٹ کرنی ہوتی ہے، میں دکھاؤں اتنی گندی رائٹنگ ہوئے ہوئے ہوئے. اب تو اپنی رائٹنگ دیکھ کے نا، میں نے پرسوں یہ اتارا تھا کچھ ایسے ہی 2-4 چیزیں، اتنی گندی میری رائٹنگ. میں آپ دیکھتی ہوں کہ ہوئے اللہ ہے میری رائٹنگ ہے، لیکن کیا کروں اب لکھتی نہیں ہوں. اب وہ لکھوں تو رائٹنگ اچھی ہو نا. اب وہ میں کبھی جیسے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نا، لکھ لیتی ہوں اس پہ کچھ کہ میں بھول نہ جاؤں، تو وہ پھر اس چکر میں نا میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اب بہت گندی ہو گئی ہے. اس زمانے میں بڑی اچھی رائٹنگ ہوتی تھی، وہ پوری کلاس میں نا ساری رائٹنگ اچھی ہوتی تھی. اور کیسے ٹیچر دکھاتی ہوتی تھی کہ یہ دیکھیں جی ایسا کام کریں. تو اب وہ زمانے نایاب ہوئے کہ وہ نایاب چیزیں ختم ہو گئی. ہم بھائی اب وہ نہ رائٹنگیں رہیں، نہ وہ اسکول رہے، نہ وہ دوست رہے، نہ وہ دوستیاں رہیں، نہ وہ محلے رہے، نہ وہ گھر بار رہے، نہ وہ گلیاں رہیں. ہر چیز بدل گئی ہے. یہ زمانہ جو ہے نا ہر چیز بدل کے رکھ دیتا ہے. یہ وقت جو ہے نا بڑا ظالم ہے. ہم خود بھی تو وہ نہیں رہے ہیں نا، ہم خود بھی بدل گئے. ہم کبھی بچے ہوتے تھے، کبھی کچھ ہوتے تھے، اب ہم خود بھی وہ نہیں رہے ہیں. تو اسی طرح پھر زمانہ بدلتا جاتا ہے اور چیزیں بدلتی جاتی ہیں. اور وہ اب میں کبھی جاؤں، بہت عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا میں کبھی کراچی جاؤں، اس طرف جانا ہی نہیں ہوتا کہ اپنے اسکول کی طرف، ورنہ کہاں ہم روزانہ جاتے تھے. تو میرا خیال کافی سال ہی ہو گئے اس بات کو کہ ایک دفعہ پھر ہم گئے اس طرف. تو میں نے اپنے اسکول کے پاس سے گزری تو مجھے وہ پورا اندر کا نقشہ جو ہے نا، باہر کھڑی اندر کا پورا نقشہ جو ہے نا ایسا ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ بس میں اس کے اندر ہی اسکول کے کھڑی ہوں. پتہ نہیں اندر سے وہ عمارت اب کیسی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں. اب تو اور بہت عرصہ ہو گیا کہ میں اس طرف کبھی گئی نہیں ہوں. یا سے میرا خیال کو 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میں گئی تھی ایک دفعہ اس طرف. تو باہر سے میں نے اپنا اسکول دیکھا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ اب یہ صرف لڑکوں کا اسکول ہو گیا، پہلے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا تھا یہ، اب یہ صرف لڑکوں کا اسکول ہو گیا، اب اس میں لڑکیاں نہیں ہیں الگ. ہمارے زمانے میں 2 اس کے حصے ہوتے تھے، لڑکوں کی کلاسیں الگ ہوتی تھیں اور لڑکیوں کی کلاسیں الگ ہوتی تھیں. تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اب صرف یہ لڑکوں کا اسکول ہے، یا لڑکے پڑھتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں. لیکن اندر ہو سکتا ہے کچھ چینجز آئی ہوں، کہ بلڈنگ میں کوئی اور تعمیراتی کام ہوا ہو یا کچھ. لیکن میں باہر کھڑی تھی اور مجھے وہ اندر کا پوری وہ جو چیزیں تھیں نا وہ یاد آ رہی تھی کہ ادھر مٹکے رکھے تھے، ادھر وہ بیل لٹکی ہوتی تھی، وہ خان صاحب بجاتے تھے، ادھر آفس روم تھا، ادھر بینک والے آتے تھے، ادھر وہ پورے نقشہ. اور ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا تو یقین مانیں وہ ایک ایک چیز مجھے یاد ہے کہ وہ کون کون سا کمرہ تھا، کیسے وہ تھے، اور ایک ایک چیز یاد ہے، کچھ بھی نہیں بھولا اس میں سے. وہ یادیں اتنی مضبوط یادیں ہیں
کہ وہ ہم بھلا ہی نہیں سکتے. ہم کوشش بھی کریں نا تو ہم نہیں بھلا سکتے. بلکہ آج کل جو ہے نا اب ایسا ہو گیا کہ کوئی چیز رکھ دو اور پل جانے یاد ہی نہیں ہے. چیز ملتی نہیں ہے نا تو پتہ نہیں چلتا بھی رکھ کے ہم کہاں بھول گئے. وہ ڈھونڈوں گی مجھے یاد ہی نہیں آتا نا کہ میں نے کہاں رکھ دیا وہ چیز. بلکہ آج کل کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہم بھولنے لگ گئے. وہ یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے کہاں رکھی. تو لیکن پہلے زمانہ میں مزے کی بات بتاؤں. تھوڑے دن پہلے میں نا اس طرح پڑھتے پڑھتے نا ایسے چشمہ لگایا, چشمے کو ایسے اوپر کر لیا. وہ مجھے یاد ہی نہ آئے. میں کہا میرا چشمہ کتنے گیا. ڈھونڈ پورے کمرے میں ڈھونڈ میں کہا ہوئے پتہ نہیں چشمہ کیا, کیونکہ چشمے کے بغیر مجھ سے بالکل پڑھا نہیں جاتا. کچھ بھی میں پڑھتی ہوں نا تو پڑھا نہیں جاتا. نزدیک کی نظر میری بڑی کمزور ہے. میں نے اتنا ڈھونڈا میں نے کہا پتہ نہیں ابھی تو تھا وہ گیا کہاں. تو میں نے کہا پتہ نہیں. تو جب میں وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کر کے ایسے کیا تو دیکھا وہ میرے سر دے اوپر لگیا. دسو ہن تے اے حال ہو گیا جی بھائی کہ اب اتنی وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. اب اس وقت کی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں کہ جیسے ہم کوئی چیز رکھ کے فوراً ہی بھول جاتے ہیں. لیکن بچپن کی یادیں اور بچپن وہ چیزیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے دماغ کے پتہ نہیں کوئی ایسے حصے ہوتے ہیں جو زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو پچھلی باتوں کو بڑا سیف رکھتے ہیں. اور ابھی والا حصہ جو ہے وہ شاید ہمارا ویک ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا بہرحال کیا وجہ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پرانی یادیں جو ہیں نا ابھی تک وہ ویسی ہی ہماری یادوں میں وہ زندہ ہیں اور سب کچھ ہیں. لیکن ابھی کی ہم چیزیں اب بھولنے لگ گئے ہیں. تو اب میں چلتی ہوں, آپ سے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اسپیشل دعا کر دیجیے گا, اور ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ تے رب رکھا. ہاں اے تو میں کہنا بھول ہی گئی, اگر آپ میرا چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لائک کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.